सनकपुर में रात का वक्त है। हर कोई सो रहा है, मगर अभी तक दद्दू के घर में रोशनी दिख रही है। छोटू और ढोलू के एग्जाम्स होने वाले हैं। छोटू पढ़ाई में मसरूफ है, मगर ढोलू एक छोटी सी गाड़ी से खेल रहा है। दद्दू दिया को बाजरा डालकर कमरे में आए तो देखा छोटू पढ़ाई में मसरूफ था और रात के 11 बजे थे। दद्दू ने उसे प्यार से कहा, बेटा अब सो जाओ, बाकी सुबह पढ़ना। छोटू ने कहा, दद्दू जी मैं बस ये आखिरी क्वेश्चन लिखकर सो जाऊंगा। दद्दू ने ढोलू से पूछा, क्या तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले नहीं हैं? ढोलू ने कहा, दद्दू जी क्या आपको नहीं पता, मैं बहुत लायक हूँ। मैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर ले लेता हूँ और पिछली बार तो मैं फर्स्ट पोजीशन लेकर आया था। दद्दू बोले, बेटा हर बार किस्मत साथ नहीं देती, मगर मेहनत कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। ढोलू ने बात सुनी अनसुनी कर दी। दद्दू ने दोनों को सोने का कहा और लाइट बंद कर दी। अगला दिन उजला उजला और निखरा निखरा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। छोटू और ढोलू स्कूल जा रहे थे। देखा लल्ला बब्बन के पास खड़ा था। बब्बन उसको डांट रहा था और बोल रहा था, पढ़ लो, बड़े होकर अफसर बनोगे, एग्जाम के बाद जितना चाहे खेलना। मगर लल्ला जिद्दी था और खामोश भी। ढोलू ने कहा, चचा बस कर दे, कितना डांटेंगे इसको। मैंने तो एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ना होता है और एक दिन पहले पढ़कर भी फर्स्ट पोजीशन ले लेता हूँ। लल्ला भी तो ऐसा कर सकता है। आप उसको परेशान मत करें और खुद भी परेशान मत हो। लल्ला ये बात सुनकर खुश हो गया और बोला, रुको रुको, मुझे भी स्कूल साथ ले चलो। और फिर तीनों स्कूल चले गए। बब्बन को ढोलू पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा आज स्कूल से आने के बाद वो लल्ला से जरूर बात करेगा। मास्टरनी जी ने कहा, बच्चों तुम लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ, याद रखना एक बात, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग नहीं करेगा। लल्ला ने सवाल किया, क्यों मास्टरनी जी? आपने तो कहा था कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मास्टरनी जी बोली, जी हाँ, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ढोलू बोला, मास्टरनी जी ये चीटिंग करना भी तो एक तरह से मदद करना होता है। मास्टरनी जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मदद करना दूसरे का भला करना होता है, लेकिन चीटिंग करने से इंसान अपने दोस्त का नुकसान करता है। छोटू ने पूछा, वो कैसे मास्टरनी जी? मास्टरनी जी बोली, चीटिंग करवा कर आप अपने दोस्त का वक्ती तौर पर भला करते हैं, लेकिन कल को इस बात के लिए वो बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। आप चीटिंग करवा कर उसे पास करवा देंगे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं होगी और आगे चलकर जब वो दोबारा किसी मुश्किल में फंसेगा तो वो फिर से चीटिंग करेगा और यूं वो बुराई के रास्ते पर चलने लगेगा। इसलिए कभी भी ना तो चीटिंग करते हैं ना ही करवाते हैं। स्कूल से छुट्टी हो गई। बच्चे वापस आ रहे थे कि देखा मैदान में मेला लगा था। झूले थे, शोर था, हर कोई हल्ला गुल्ला कर रहा था। मजेदार खाने थे और खुशबू ही खुशबू थी। ढोलू ने कहा, चलो चलो मेले में चलते हैं। छोटू ने कहा, हमें पढ़ना है, चलो घर चलें। एग्जाम के बाद दद्दू से कहेंगे, वो हमें मेला दिखाने जरूर ले चलेंगे। अभी मेरे साथ घर चलो। लल्ला ने कहा, अरे जाओ जाओ, तुम ही घर जाओ, मैं तो ढोलू के साथ मेला देखूंगा और खूब मजा करूंगा। फिर वो दोनों मेले में चले गए। छोटू का दिल चाह रहा था कि वो भी जाए, मगर उसे पढ़ना था, इसलिए वो घर आ गया। दद्दू के पूछने पर छोटू ने सारी बात बता दी। दद्दू को बहुत गुस्सा आया। पहले तो उन्होंने ढोलू को पीटने के लिए बल्ला उठाया, बाद में सोचने लगे और बल्ला जमीन पर फेंक दिया। अब बोले, ढोलू को मैं नहीं बल्कि वक्त सजा देगा। आज से मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, अब हम दोनों की एग्जाम के बाद ही बात होगी। छोटू पढ़ रहा था।
شام کے 5 بج گئے. دروازے پر دستک ہوئی. ددو نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈھولو کھڑا تھا. ددو نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. ڈھولو نے دل میں سوچا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، اب میں سکون سے کھیل سکتا ہوں، بہت مزہ آئے گا. اس نے چھوٹو سے کہا، چلو کچھ کھیلتے ہیں. چھوٹو نے کہا، نا بابا نا، میرا ایگزام ہے، میں کھیل نہیں سکتا. ڈھولو نے کہا، ارے چھوٹو، میرا بھی تو ایگزام ہے، مگر میں بھی تو کھیل رہا ہوں، چلو نا مل کر کھیلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا. چھوٹو نے کہا، چلو مل کر پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت مزہ آئے گا. ڈھولو کو اس بات پر غصہ آ گیا اور بولا، جاؤ جاؤ پڑھو، میں للہ سے کھیلنے جا رہا ہوں، وہ تم سے بہت اچھا ہے اور ہر بار میرے ساتھ کھیلتا ہے. ڈھولو بہت غصے میں تھا. اس نے رجو کے دروازے پر دستک دی. للہ نے دروازہ کھولا. ڈھولو نے کھیلنے کا پوچھا تو للہ خوش ہو گیا. للہ نے ڈھولو کو اندر بلا لیا اور دونوں مل کر چھوٹی گاڑی سے کھیلنے لگے. اس کے بعد للہ نے ٹی وی چلا لیا اور دونوں نے مل کر خوب ٹی وی دیکھا. ایک کارٹون ختم ہوئے تو اگلے گھنٹے اگلے کارٹون لگ گئے اور وہ دونوں مل کر دیکھتے رہے. کافی دیر بعد رجو آ گئی اور بولی، بیٹا پڑھ لو، تمہیں ایگزام میں اچھے نمبر لانے ہیں، اگر تمہارے نمبر اچھے نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ چلو پڑھنے بیٹھو، اور ڈھولو تم بھی اپنے گھر جا کر پڑھو. ڈھولو باہر آ گیا اور للہ پڑھنے بیٹھ گیا. ڈھولو ببن کی دکان پر گیا، ببن سے اچار لیا اور کھانے لگا. ارے اے لوگو، مجھے پہچانو، کہاں سے آیا، میں ہوں کون، میں ہوں کون. دروگا میاں گنگناتے ہوئے ببن کی دکان پر آ گئے اور مٹھائی کھانے لگے. اس کی نظر ڈھولو پر پڑی. دروگا نے کہا، بیٹا آج اکیلے اکیلے، تمہارا بھائی کہاں پر ہے؟ ڈھولو نے کہا، دروگا میاں، اسے پڑھائی کا بھوت سوار ہو گیا ہے. دروگا بولا، قسم پہاڑی والے بابا کی، تمہیں یہ بھوت کب سوار ہوگا؟ ڈھولو نے کہا، مجھے ایگزام سے ایک دن پہلے ہی یہ بھوت سوار ہوا کرتا ہے. ببن اس بات پر ہنس پڑا. اب ڈھولو بور ہو رہا تھا. گھر گیا تو دیکھا چھوٹو ابھی تک پڑھ رہا تھا اور ددو باہر تھے، کپڑے سکھا رہے تھے. ڈھولو نے خاموشی سے ٹی وی آن کیا اور دیکھنے لگا. دیکھنے کے بعد ڈھولو سو گیا. چھوٹو پھر بھی پڑھتا رہا. ایک نئی صبح اپنے ساتھ بہت سی روشنی اور امیدیں لائی. ددو نے دونوں کو ناشتہ دیا. سب لوگ ناشتہ کرنے لگے. چھوٹو نے ددو کو بتایا کہ کل ہمارا ایگزام ہے. ددو بولے، خدا تمہیں کامیاب کرے، محنت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. تم نے دل لگا کر پڑھا ہے، اس لیے بس خود پر اور اپنی محنت پر یقین رکھنا اور اچھا پرفارم کرنا، خدا تمہارے ساتھ ہے. ڈھولو نے کہا، ددو جی میرا بھی تو ایگزام ہے، آپ مجھے بھی تو دعا دیں. ددو نے کہا، دعا بھی بیٹا صرف اس کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتا ہے. جو آج محنت کرے گا وہ کل کامیاب ہوگا، مگر جو آج ضائع کر دے گا وہ کل روئے گا. ڈھولو نے کہا، ددو جی مجھے ڈرائے مت. ددو نے کہا، خدا تمہیں ہدایت دے. اب دونوں کمرے میں چلے گئے اور پڑھنے لگے. چھوٹو نے اتنے دنوں سے سب کچھ سمجھ کر پڑھا تھا، اس لیے اب وہ صرف ریوائز کر رہا تھا. مگر ڈھولو، اس نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، صرف اور صرف کھیلا تھا، اس لیے اب وہ رٹا لگا رہا تھا. اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا اور نہ ہی وقت بچا تھا. صبح سے شام ہو گئی، ڈھولو رٹا لگاتا رہا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. ڈھولو نے دروازہ کھولا. سامنے للہ کھڑا تھا. کہنے لگا، چلو ڈھولو مل کر کھیلتے ہیں. ڈھولو نے کہا، نہیں یار، میں پڑھ رہا ہوں، ابھی بہت کام باقی ہے. للہ نے کہا، دیکھو جب تم میری طرف آتے ہو تو میں بھی تو کھیلتا ہوں، آج میں آیا ہوں تو تم ایسے کرو گے؟ ڈھولو نے سوچا، 1 گھنٹہ کھیل لیتا ہوں ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا. ڈھولو اور للہ مل کر گیند سے کھیلنے لگے. 2 گھنٹے کب گزرے پتا ہی نہ لگا. اتنے میں ببن آ گیا اور ڈانٹنے لگا، ارے بابا چلو گھر، چل کر پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اور تم بھی ڈھولو
کچھ پڑھ لو، یہ نہ ہو کہ ایگزام میں مسئلہ ہو جائے۔ ڈھولو گھر واپس آ گیا اور پڑھنے لگا۔ دوبارہ سے رٹا شروع ہوا۔ اگلا دن نیا نیا اور خوبصورت تھا۔ ہر کوئی ایگزام کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بچے اسکول کے لیے نکلے۔ چھوٹو بہت خوش تھا کیونکہ اس نے ایگزام کی بہت دن پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ ڈھولو راستے میں بھی رٹا ہی لگا رہا تھا اور للہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ ارے اے لوگو، مجھے پہچانو، کہاں سے آیا، میں ہوں کون، میں ہوں کون۔ داروغہ میاں گنگناتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اس نے للہ کا چہرہ دیکھا تو ہنس پڑا اور بولا، میاں آج گیم نہیں کھیلو گے کیا؟ للہ بولا، گیم؟ داروغہ میاں، آج تو میری اپنی گیم بنی ہوئی ہے، آج ایگزام ہے میرا۔ پھر داروغہ نے ڈھولو سے پوچھا، ارے تھوڑا اور ٹی وی دیکھ لو، اتنی جلدی کیوں اسکول جا رہے ہو؟ ڈھولو بولا، بابا رے داروغہ میاں، میں رٹا لگا رہا ہوں، درمیان میں مت بولیں ورنہ بھول جاؤں گا سب کچھ۔ داروغہ اس بات پر ہنس پڑا۔ پھر اس نے چھوٹو سے کہا، بیٹا آج کتاب کہاں ہے تمہاری، پڑھنا نہیں ہے کیا؟ چھوٹو بولا، کتاب؟ آج کتاب کا کیا کام، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب تو ایگزام کا وقت ہے۔ داروغہ بولا، قسم پہاڑی والے بابا کی، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ ببن میاں دکان پر مٹھائی سجا رہے تھے، فوراً بولے، چلو چلو، ایگزام نہیں دینا کیا، پھر سے لیٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ یہ بات سن کر بچے اسکول کی طرف دوڑے۔ ماسٹرنی جی نے سب کو کوسچن پیپر دے دیے۔ پیپر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ سب نے سوال حل کرنا شروع کیے۔ سارے کوسچن کتاب سے تھے، لیکن آخری کوسچن ماسٹرنی جی نے خود سے دیا تھا۔ اس سوال کو صرف وہی حل کر سکتا تھا جس نے سب کچھ سمجھ کر پڑھا ہو۔ للہ کو پیپر نہیں آتا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کسی سے چیٹنگ کرتا تو کبھی کسی سے۔ ڈھولو رٹا پیپر پر اتارنے میں مصروف تھا۔ اس کو اس بات کی جلدی تھی کہ کہیں رٹا بھول نہ جائے۔ چھوٹو آرام اور سکون سے پیپر حل کر رہا تھا۔ اب لاسٹ کوسچن کی باری آئی۔ یہ سوال صرف اور صرف چھوٹو کو آتا تھا۔ اس نے سکون سے حل کیا۔ ڈھولو کا رٹا ختم ہو چکا تھا، وہ یہ حل کرنا نہیں جانتا تھا، اور للہ اس کو تو ویسے ہی کچھ نہیں آتا تھا۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ ماسٹرنی جی نے پیپر لے لیے۔ اسکول سے واپسی پر چھوٹو کے سوا سبھی اداس تھے۔ گھر گئے تو چھوٹو نے ددو سے کہا، ددو جی میلہ دیکھنے چلیں کیا؟ اسکول کے پاس میدان میں بہت بڑا میلہ لگا ہے۔ ددو بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ اب وہ لوگ میلے میں گئے۔ چھوٹو نے خوب مزہ کیا اور جھولے لیے، مگر ڈھولو اداس رہا۔ ددو نے ڈھولو سے پوچھا، بیٹا تم اداس کیوں ہو؟ ڈھولو بولا، ددو مجھے ایک سوال نہیں آتا تھا، وہ سوال کاپی میں تھا ہی نہیں۔ ددو ہنس پڑے اور بولے، اب اداس کیوں ہوتے ہو میاں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی، اس لیے قسمت کی بجائے محنت پر یقین کرو۔ ڈھولو یہ سن کر اور اداس ہو گیا۔ اگلا دن بھی بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھا۔ پرندے معمول کی طرح چہچہا رہے تھے۔ آج رزلٹ ڈے تھا۔ سب لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، کوئی ڈرا ہوا تھا تو کوئی خوش۔ پورا سنک پور رزلٹ کا پتہ کرنے اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ داروغہ میاں سب سے آگے تھے۔ ماسٹرنی جی نے رزلٹ اناؤنس کیا۔ چھوٹو نے فرسٹ پوزیشن لی تھی اور ڈھولو نے سیکنڈ، لیکن للہ فیل ہو گیا تھا۔ سب سن کر للہ رونے لگا اور ڈھولو بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ ڈھولو ہمیشہ سے فرسٹ لیتا رہا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ چھوٹو کی زندگی میں پہلی بار فرسٹ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ ماسٹرنی جی نے اس کو میڈل دیا اور سب نے چھوٹو کے لیے تالیاں بجائیں۔ ماسٹرنی جی نے ددو کو اسٹیج پر اسپیچ کے لیے بلایا۔ ددو اسٹیج پر گئے اور بولے، پیارے بچوں، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، یہ اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں اور خوشیاں لاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وقت کو دیکھتے ہوئے محنت پر یقین کرنا چاہیے۔ جب انسان محنت کرتا ہے
تو قسمت خود بخود اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن جب انسان قسمت پر یقین رکھتا ہے اور وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو قسمت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ آج کا دن بہت ہی سیکھنے والا ہے، اس کو رونے میں اور اداس ہونے میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے سبق حاصل کریں اور جان لیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ سب لوگوں نے ددو کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ للہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولا، میں اس وقت کو اپنی کمزوری نہیں، اپنی طاقت بنا کر دکھاؤں گا۔ ڈھولو نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ رٹا صرف کچھ دیر ساتھ دیتا ہے، اصل میں انسان کا دماغ اور اس کی سمجھ ہے جو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دروغہ میاں بولے، قسم پہاڑی والے بابا کی، لگتا ہے کوئی جادو ہو گیا ہے جو یہ بچے بڑھوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ ببن بولا، جادو نہیں، عقل آ گئی ہے ان کو، عقل۔ اس بات پر سب لوگ ہنس پڑے۔ Download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.